अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। ये जो कोरोना की वबा है, इससे आपने ख़ुद को महफूज कर रखा होगा और जितनी भी हिदायत करदा तदाबीर हैं उन पर आप अमल कर रहे होंगे। आज के चाय ख़ाने में मैं बेहद मसरूर हूँ, शाद हूँ, खुश हूँ कि एक ऐसा नौजवान मधु है जो ना सिर्फ़ एक अच्छा शायर है बल्कि एक बहुत ही अच्छा मुदीर है। हम लोग रोना रोते रहते हैं कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग रिसाले नहीं पढ़ते, लेकिन जब मैंने अपने बचपन के एक रिसाले को एक तवील अरसे के वक्फ़े के बाद, गैप के बाद दोबारा से देखा और उसका गेटअप देखा, उसकी कहानियाँ देखी, उसका मतन, उसका कंटेंट, जब ये सब कुछ देखा तो इस कदर हैरत हुई कि ना सिर्फ ये कि वो मयारी था बल्कि वो अपने उस मयार को बरकरार रखे हुए था जो हमने पढ़ा था अपने ज़माने में। तो ऐसे होनहार तालिब इल्म, और तालिब इल्म इन मानों में कह रहा हूँ, मुझसे छोटे हैं तो स्टूडेंट कह सकता हूँ मैं उनको, वरना अक्सर मैं सीनियर लोगों को बुलाता हूँ और मैं स्टूडेंट बना हुआ होता हूँ, तो आज मुझे उस्ताद बनने का मौका मिल रहा है। खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुदीर और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान, जनाब अब्दुर रहमान मोमिन साहब से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए कि इन दिनों मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा ये इस कदर कहकशां ये जो हमारे टेबल पर फैली हुई है, आप चीज़ें लाए हैं, तो इस पर बात की जाए। तो बच्चों के अदब के रिसाले के आप मुदीर हैं जिसका नाम है माहनामा साथी। तो इस उम्र में तो आदमी जो है वो इस कोशिश में होता है कि वो मुसन्निफ़ बन जाए, किसी तरह उसकी कहानी छप जाए और किसी तरह वो राइटर हो जाए, और आप इतनी कम उम्री में मुदीराना सलाहियतों तक आ गए। और कैसे और किस तरह ये शुरू कहाँ से हुआ ये सफ़र? ये सफ़र मेरा सफ़र या साथी का सफ़र? दोनों। अच्छा, साथ कर लें। ये आपने कहा कि इस उम्र में उमूमन नौजवान चाहते हैं उनकी तसानीफ़ शाया हो। जी जी। तकरीबन 5-6 बरस कबल मैं भी ये चाहता था मेरी तसानीफ़ शाया हूँ। ठीक है। मैं जो 2-4 गज़लें कही थी वो भी मैंने किसी रिसाले में भेजी। ठीक है। नहीं शाया हुई। अच्छा। उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैंने जिसारत संडे मैगज़ीन में ठीक है लिखना शुरू किया। तो वहाँ खुशकिस्मती से मुझे उन्होंने मौका दिया कि हफ्तावार वहाँ मैं कॉलम लिखूं। अच्छा। कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मौज़ूआत क्या थे कॉलम के? बच्चों के मामलात, जैसे आजकल छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में क्या हो रहा है, ठीक है, स्कूल में क्या आपके साथ मसाइल हैं, कुछ इस तरह की बात। ठीक है। वो लोगों की नज़र में आए, लोगों ने पढ़े। माहनामा साथी के जो मुदीर थे उस वक्त फसीउल्लाह हुसैनी साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझे अपने दफ्तर बुलाया, मेरी तहरीरें पढ़ी थी, उन्होंने तारीफ़ की। अब वो कैसी थी, वो हौसला अफजाई करते हैं जैसे बिल्कुल जो बुज़ुर्ग होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और फिर हमें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। ठीक। साथी की ख़ास बात यह है कि ये गुज़िश्ता 42 बरस से मुसलसल शाया हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कता कलामी की माफ़ी हो, अगर हम पहले जो साथी का ओवरऑल इस मैगज़ीन का जो सफ़र है, अगर हम पैकेज के ज़रिए वो दिखा दें और फिर मज़ीद गुफ्तगू जारी करें तो मेरा ख़्याल है मेरे देखने वालों को और आसानी रहेगी। तो साथी के हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है इस मैगज़ीन के हवाले से, ये देखिएगा और फिर वापस आकर मोमिन की गुफ्तगू को हम यहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ये वो जिस सफ़र की आप अभी शुरुआत आपने की गुफ्तगू में, तो ये हमने ज़रा सा एक दिखाया भी अपने देखने वालों को ताकि आइडिया हो जाए। जी, तो आप इसे साथी का सफ़र नहीं, मेरा ख्याल है इसे मेरा जो साथी के साथ सफ़र रहा है वो कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं जब से साथी से मुंसलिक हुआ हूँ
اسی دور کے شمارے بھی مجھے نظر آئے اور جو ہماری رائٹرز ایوارڈ کی تقریب تھی ٹھیک ہے وہ بھی نظر آئی. تو ساتھی کے بارے میں یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ 42 برس سے شائع ہو رہا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں, بہت سے لوگ جانتے ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پرچے کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ سب طالب علم ہوتے ہیں. طالب علم تو ہم سبھی ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی جامعہ سے, کسی کالج سے تعلیمی سفر اپنا برقرار رکھے یعنی ہوئے وہ جتنی ٹیم ہے وہ سب نوجوان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے, تقریباً بہت زیادہ سینئر لوگ نہیں ہوتے اس میں. بالکل, اور سب کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں. اور دوسری خاص بات کہ وہ سب رضاکار ہوتے ہیں, کسی غرض کہا جائے مالی غرض کے بغیر وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا سفر اس کے ساتھ تقریباً 5 برس قبل 2015 کے آغاز میں شروع ہوا, جب فصیح اللہ حسینی صاحب نے مجھے ساتھی میں دعوت دی. پھر اس میں کچھ ایک آدھ تحریر بھی میری شائع ہوئی, پھر انہوں نے مجھے اپنی مجلس ادارت میں شامل کر لیا. صحیح. میں بہت خوش تھا کیونکہ یہ پرچہ وہ پرچہ ہے جو میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں. نونہال, ہم سب نونہال ہو, تعلیم و تربیت ہو, بچوں کی دنیا ہو, آنکھ مچولی, یہ سب, اور ساتھی بھی اس میں سے ایک. تو نونہال ہمارے یہاں آیا کرتا تھا, ماہنامہ ساتھی آتا تھا, ہم پڑھتے تھے, اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہماری تحریر اس رسالے کی زینت بنے. بالکل. تو یہ خواہش پوری ہوئی اور پھر اس رسالے کی ٹیم کا ہم حصہ بن گئے. صحیح. تو تقریباً میں 3-3.5 برس بلکہ 4-4.25 برس تک اس کی مجلس ادارت کا حصہ رہا. صحیح. 1 سال میں نائب مدیر کی حیثیت میں اس کے ساتھ شامل رہا, پھر مجلس ادارت کے انچارج کے طور پر میں نے کام کیا, اور تقریباً 1.5 برس قبل یعنی 2019 کے آغاز میں مجھے اس ادارے کی ادارت کی ذمہ داری دی گئی, یعنی مجھے مدیر بنا دیا. چلیں, یہ تو بڑی زبردست آپ کی کاوشیں, اس پر بہت مبارک آپ کو کہ کم عمری میں آپ نے یہ سفر طے کیا. لیکن ہمیں یہ بتائیے, بہت عوامی سا سوال, کیا آج کل کے بچے جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ جیسے گیجٹس آئے ہوئے ہیں اور ویڈیو گیمز اور عجیب گیمز, وہ یہ پڑھ رہے ہیں یہ رسالے؟ سوال اب 2 طرح سے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آج کے بچے یہ رسالہ ظاہر پڑھ رہے ہیں کیونکہ شائع ہو رہا ہے, اور بچوں کے خطوط ہم تک آتے ہیں, ان کی ای میلز آتی ہیں, ان کی طرف سے ہمارے پاس کہانیاں, نظمیں, وہ سب آتی ہیں, اور ان کی کالز بھی آتی ہیں, اور وہ تنگ کرتے ہیں کہ ہماری تحریر کب شائع ہوگی, کب نہیں ہوگی. لیکن ایک وجہ اس کی, مطلب اگر ہم دیکھیں اپنے قارئین کو, تو زیادہ تر قارئین ہمارے ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ابھی تک موبائل فون یا اسمارٹ فون اس طرح نہیں پہنچا ہے جس طرح شہر کے بچوں کے پاس پہنچ چکا ہے. تو دیہی علاقوں میں ہمارا پرچہ پڑھا جاتا ہے, وہاں سے بچوں کا زیادہ ہمیں رسپانس ملتا ہے. کراچی شہر میں اس کی سرکولیشن ہے, یہ بنیادی طور پہ کراچی سے شائع ہونے والا پرچہ ہے. بالکل ٹھیک. تو کراچی میں اس کی سرکولیشن زیادہ ہے, کراچی بڑا شہر ہے. لیکن اگر ہم اوسطاً دیکھیں پورے ملک کو دیکھتے ہوئے, تو کراچی کوئی خاص, یہاں کراچی کے بچے اس کو نہیں پڑھتے میرا خیال ہے. ٹھیک. لیکن اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, ظاہر ہے بچوں کے ہاتھ میں یہ گیجٹس آ رہے ہیں, اور وہ فیس بک, انٹرنیٹ سے وابستہ ہو. یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے پڑھنے کے لیے؟ جی بالکل. اسی کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ اب بچے چونکہ ان کے پاس رسالے سے زیادہ دیگر ذرائع ہیں اور ان کے ذریعے بھی ان تک پہنچا جا سکتا ہے, تو ہم نے اپنی ویب سائٹ اور فیس بک صفحے کے ذریعے ویب سائٹ کا کیا ایڈریس ہے؟ ویب سائٹ ہے ہماری ساتھی میگزین. ٹھیک ہے. SATHEEMAGAZINE.com. تو اس میں آپ ہمارا رسالہ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے رسالے کے علاوہ اس میں بچوں کے لیے کہانیاں ہیں, نظمیں ہیں, مضامین ہیں, اور لطائف ہیں, بہت سے سلسلے اس میں. بھائی کیا بات ہے, اس خوشی میں آپ کو چائے پلانی چاہیے میرا خیال ہے. تو ثاقب بھائی, 2 اچھی سی چائے آج دیکھیں, آپ رائٹر اور شاعر ہمارے ساتھ آئیں اور یہ رسالے اتنے اچھے یہ بناتے ہیں, تو اچھی سی چائے ان کو پلائیں, کڑک سی جیسی ہم پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, تو یہ ہے سلسلہ. تو ایپ آپ ذکر کر رہے تھے, ایپ بھی لانچ ہونے جا رہی ہے اس کی. بالکل. وہ کب تک لانچ ہونے جا رہی ہے؟ ایپ انشاءاللہ امید ہے کہ جولائی کے وسط میں یا 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ, یعنی بس ان قریب. اور اس میں پھر رسالہ پڑھا جا سکے گا, اور کہانیاں ہوں گی, مضامین ہوں گے, لطیفے ہوں گے. ٹھیک ہے. پرانے ہمارے جتنے شمارے آج سے پہلے شائع ہو چکے ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں موجود ہوں گے. کوئی بچہ چاہے پرانا رسالہ پڑھنا تو وہاں جا کے پرانا رسالہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں بچوں کے لیے ایک خاص موقع یہ ہوگا کہ وہ اپنی تحریر بھیج سکیں گے. اوکے. اور آسان طریقہ ہے, وہاں
طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں آپ اپنی تحریر ماہنامہ ساتھی کو بھیج سکتے ہیں. تو کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو رسالے میں شائع ہونی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی ہو سکتا ہے تحریریں ایسی ہوں گی جو ہم رسالے میں تو شائع نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم اس کو اپنی اپلیکیشن پہ اور ویب سائٹ پہ انشاءاللہ شائع کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ایپ ہو گئی یا آن لائن رسالہ ہو گیا، یہ سارا کچھ مطلب اس کی کوئی قیمت ہے؟ بچے کچھ رجسٹریشن یا کچھ اس طرح کا کچھ ہے؟ یہ رسالہ تو ظاہر ہے آپ پڑھتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے، معمولی قیمت ہوتی ہے. جو عام طور سے جو رسالہ ہے وہ بچہ خود نہیں خریدتا. جی، والدین وہ اس کے والدین خرید کر دیتے ہیں. جی. تو اس کو وہ رسالہ بآسانی، میرا خیال ہے اس وقت جو رسالے کی قیمت ہے وہ 50 روپے ہے. اچھا. ویسے تو اگر دیکھا جائے کچھ ہے تو پچھلے دور سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیگر چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، کاغذ کی قیمت بڑھ رہی ہے اور اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو لیکن یہ ابھی بھی مناسب قیمت ہے. 50 روپے کا ایک رسالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپلیکیشن جو ہم نے لانچ کی ہے اس میں یہ 12 مہینے رسالہ جو تازہ شمارہ ہے وہ ہمارا وہاں پڑھا جا سکے گا. اور امید ہے کہ صرف 500 روپے میں وہاں قارئین 12 مہینے کے شمارے، پورے سال کے شمارے پڑھ سکیں گے. اچھا. اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے؟ وہ جو تازہ شمارہ ہوگا وہ تو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکے گا، البتہ جو پرانے شمارے ہیں، جیسے اگر کوئی قاری ہے وہ جولائی کا شمارہ پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جولائی کا مہینہ اس وقت شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جولائی کا شمارہ پڑھنے کے لیے پہلے 500 روپے پے کرنے پڑیں گے. اس نے جب 500 روپے پے کر دیے تو اگلے سال جون تک اس کے پاس رسالہ 1 سال کی رجسٹریشن. اور اگر وہ نہیں پے کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آپ رسالہ جولائی کا جو شمارہ ہے وہ آپ اگست کے آغاز میں پڑھ سکیں گے. وہ اگست کے آغاز میں آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. اور جولائی کے مہینے میں آپ جون کا، مئی کا اور اس سے پہلے کے جتنے بھی رسالے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہانیاں، نظمیں، لطیفے، وہ سب جو بھی اس میں کانٹینٹ ہے وہ سارا اویلیبل ہے، کسی بھی کاسٹ کے بغیر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ رسالہ جو ہے اب اس میں جو لوگ لکھ رہے ہیں اس وقت 1.5 برس سے آپ مدیر کی حیثیت سے کام بھی کر رہے ہیں اس رسالے پر، تو اب جو نیا کہانی لکھنے والا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے یا ذرا سے سینئر اور میچور لوگ ہیں جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں، تو کیا مزاج ہے ان دنوں کہانیوں کا؟ ان دنوں کہانیوں کا کیا مزاج ہے؟ واہ. کہانیاں ان دنوں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کے لیے جنوں کی، پریوں کی اور ما فوق الفطرت عناصر ان کہانیوں میں ہوا کرتے تھے. وہ کہانیاں بچے بڑے شوق سے پڑھتے تھے. آج کا بچہ ذرا تیز ہو گیا ہے اور اس کے پاس یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب اگر آپ اسے بتائیں کہ قالین اڑتا ہے تو جا کے سرچ کرتا ہے واقعی اڑتا ہے نہیں اڑتا. تو وہ اس طرح کی چیزیں جب پڑھتا ہے تو وہ اس پہ ہنسنے لگتا ہے اور سوچتا نہیں ہے. اب یہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، بچوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑ رہا ہے یا ان کے سوچنے کے عمل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ سوچتا نسبتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گوگل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے ارد گرد جو ماحول ہے، ارد گرد جو اس کے کردار ہیں، انہی کرداروں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو آج کے جو لکھاری ہیں وہ زیادہ تر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو آج کا ماحول ہے، آج کی جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، سائنس اس کو سامنے رکھ کے کر رہی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیاں لکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ادب بچوں تک پہنچایا جائے جو حالات سے مطابقت بھی رکھتا ہو. اس کے علاوہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنی تاریخ سے، اپنی روایت سے بھی جوڑے رکھا جائے. ان کو ہماری جو کلاسیکل ادب ہے وہ بھی پڑھایا جائے. تو وہ ہم پڑھاتے ہیں. لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ کچھ کیا کہیں گے، اس کو حقیقت پسند ہو گیا ہے. اوہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اتنے بچپن میں اتنا حقیقت پسند ہونا تو اچھی علامت نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے، اس سے اختلاف نہیں، مجھے بھی لگتا ہے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ آج کا بچہ جو ہے وہ چالاک بھی ہو گیا ہے. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. دیکھیں وہ تو انٹرنیٹ سے پہلے پروین شاکر صاحبہ کہتے تھے. ہاں، لیکن میرا خیال ہے وہ ایک جو معصومیت اور بھولپن ہوتا ہے یا جو بے خبری ہوتی ہے وہ اس عمر میں ہونی چاہیے. بالکل. اور گوگل کم بخت نے یہ بے خبری ختم کر دی ہے کافی حد تک. جیسے ہم کہانیاں پڑھتے تھے تو ہم یہ جو کیا کہتے ہیں علی بابا 40 چور، اس کردار کو اپنے ذہن میں خود اس کا خاکہ بناتے تھے. اور اس کے 40 چور الگ الگ شکل کے ہمارے ذہن میں ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. ان کے جب وہ کنستر میں جاتے تھے تو ہمارے ذہن میں وہ کنستر بھی آتا تھا. لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ اس طرف نہیں سوچتا. اس کو ساری چیزیں موبائل پر، اس اسکرین پر اس کے سامنے علی بابا کا ایک کردار کسی اداکار کو سامنے رکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے. 40 چور الگ الگ اداکار ہیں، کوئی ایک ڈرم ہے، ایک خاص ڈرم ہے. تو اس میں کوئی تنوع نہیں ہوتا. مختلف سوچنا، مختلف ذہن، مطلب
خود ہر سے چیز کی تخیل تصویر کرنا، بنانا، خود وہ سے عمل تھوڑا کم ہو گیا. جو ذاتی تخیل ہے وہ کم ہو گیا اور انحصار بڑھ گیا دیکھنے پر کہ اس کو دکھایا جائے ہر چیز. بہرحال میں دیکھتا ہوں پھر بھی آپ کی ادارت میں جو رسالے نکل رہے ہیں ابھی ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے، بہت ہی معیاری ہیں، اس کا آرٹ ورک بہت معیاری ہے. میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ آرٹ ورک کون بناتا ہے، ٹائٹلز کون بناتا ہے، اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ خاموش معاہدہ ہے کہ پہلے وقفے میں وہ اپنی چائے چڑھاتے ہیں چولہے پر اور ہم اپنی، اور واپس آ کے پھر ہم چائے پیتے ہوئے باقی کی گفتگو کرتے اور سنتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا وقفہ میرے دیکھنے والوں، واپس آئیے اور اپنے بچپن کی یادوں کو ڈھونڈیے آج کی گفتگو میں. جی ہاں، بات ہو رہی ہے بچوں کے ادب پر اور ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بچوں کے ادب کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. تو مومن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں یہ میں کچھ رسالے یہ دکھانا بھی چاہوں گا اپنے ناظرین کو. 40 سالہ نمبر میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے اسکول نمبر جو ہے یہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے نمبرز آپ نے نکالے اور منتھلی ماہانہ بنیادوں پر جو آتا ہے. پھر یہ ایک کہانیوں کا کلیکشن ہے جو انگریزی میں بھی شائع ہوا، یہ بھی موجود ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے طے کرتے ہیں، رجحانات کا کیسے اندازہ کرتے ہیں کہ کیا آگے کس طرح کا نمبر نکالنا ہے یا کس طرح کا مزاج رکھنا ہے رسالے کا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ رجحانات کا کیسے اندازہ ہوتا ہے. تو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں نئے لوگ ہر سال شامل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی جو ٹیم ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ٹیم تبدیل ہو جاتی ہے. 5 سال بعد بالکل نئی ٹیم ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں وہ نئے خیالات لے کر آتے ہیں، نئے جذبات کے ساتھ آتے ہیں، نئی امنگوں کے ساتھ آتے ہیں. تو وہ آ کے اپنی پوری انرجی اس کام کے لیے صرف کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس عمر کے لوگ جو ہماری نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارد گرد کیا ماحول ہے، کیا بچے سوچ رہے ہیں، کیا لوگ سوچ رہے ہیں. تو وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مجلس ادارت میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے جو ساتھی کے پہلے جو مدیران رہے ہیں ان سے بھی مشورہ رہتا ہے، ان سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے. تو اس میں پھر باہمی مشاورت سے ہم طے کرتے ہیں کہ کون سا خاص نمبر ہمیں لانا ہے. تو ہر سال ہم ایک خاص نمبر ایسا لاتے ہیں جو کسی موضوع کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے، وہ موضوعاتی خاص نمبر کہلاتا ہے. بالکل. تو اس میں بہت انوکھے ساتھی نے خاص نمبر شائع کیے، جس میں بور نمبر، اسکول نمبر، آئیڈیا نمبر، مریخ نمبر. چائے لیجیے. شکریہ ثاقب بھائی. شکریہ. شکایت نمبر ایک ہم نے شائع کیا تھا. تو بہت اچھا اس میں بچوں کا بھی رسپانس ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہم سالنامہ شائع کرتے ہیں جو سال کے آخری مہینوں میں شائع ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سال کی بہترین تحریریں ہوتی ہیں سال کے آغاز ہی سے ہماری کوشش ہوتی ہے انہیں الگ کر دیا جائے. بالکل. اور انہیں پھر ہم سالنامے میں پیش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑے ادیب ہیں جو جن کا نام بچے پڑھنا جن کا کام بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے ہم خاص طور پہ درخواست کر کے سالنامے میں اور خاص نمبر میں تحریریں لکھواتے ہیں اور وہ شامل کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ کے ادارے کی، اور آپ کی تو بہت شکریہ اس کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے. گو کہ وقتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا کتابیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن کتابیں بھی کہیں نہیں جا رہی، پرنٹ میڈیا بھی کہیں نہیں جا رہا. میرا جاپان سے ایک تعلق ہے، لگاؤ ہے، میں کام کرتا ہوں جاپانی ثقافت پر. یقین مانیے کہ میں وہاں کتابیں خریدنے جاتا ہوں، 8 منزلہ کتابوں کی دکان ہے. 8 منزلہ، ہر منزل پر، یعنی اگر آپ نے ناول خریدنا ہے تو 2nd فلور پہ چلے جائیں، اور اگر آپ نے نان فکشن خریدنا ہے تو 4th فلور پہ چلے جائیں. یعنی اس طرح. اب جاپان سے آگے تو ٹیکنالوجی ہماری نہیں جا سکتی،
یا جا سکتی ہے؟ ابھی تک تو کچھ آثار نظر تو نہیں آئے۔ جب ہم ٹیکنالوجی میں اتنے خود کفیل نہیں ہیں، اور اگر جہاں سے ٹیکنالوجی آئی ہے اور اگر وہ 8 منزلہ دکان کتاب کی بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اور رسالہ کہیں نہیں جا رہا۔ یہ وقتی، میں اس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا وقتی طور پہ ایک بخار چڑھتا ہے کسی چیز کا، اور وہ کچھ عرصہ اس میں وہ رہتے ہیں اور پھر وہ اتر جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا بخار اترے گا اور یہ واپس اس طرف آئیں گے، تو یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کی طرف سے آپ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ یہ کوئی مالی طور پہ منافع بخش کام نہیں ہے، لیکن فکری، علمی، ادبی طور پر یہ یقیناً بہت منافع بخش ہے، اور یہ مستقبل طے کرے گا ان بچوں کا۔ بہت ہی اچھی بات، بالکل۔ تو اس پر یہ چائے آپ کو ہم نے پلائی، بہت شکریہ۔ اور میں جیسے آپ نے ہماری تعریف کی ہے، ہاں، لیکن آپ میری تعریف بالکل نہ کریں، تعریف نہیں کہلائے گی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا جو دور ہے، آج جو لوگ عہد ہے، یہ جو عہد ہے یہ مادیت پرستی کا عہد ہے۔ اس میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کا مادی فائدہ ضرور اس کے مد نظر ہوتا ہے، مالی فائدہ اس کے مد نظر ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس چینل پر یہ پروگرام بھی میرا خیال ہے کہ مالی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ترتیب دیا گیا، اور اس میں بہت اہم موضوعات ہمارے سماج کے، ادب کے، ثقافت کے یہاں زیر بحث آتے ہیں، جو یقیناً سماج پر مثبت اثرات ڈالنے کے لیے بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس شو کے ذریعے، اس ڈائلاگ کے ذریعے ہم جو معاشرے میں ایک چراغ ہے اسے روشن کریں، علم کا چراغ، روشنی کا چراغ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ان باتیں کون کرتا ہے، یہ بات ہم کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور ہمیں ریٹنگ بھی آتی ہے، اور ہمیں اشتہار بھی مل جاتے ہیں، جبکہ ہم اشتہار کے لیے یہ پروگرام نہیں کرتے۔ تو آپ یہ دیکھیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سنجیدگی کی اپنی اہمیت ہے، علمی تفکر کی اپنی اہمیت ہے۔ تو کب تک بھاگیں گے اپنے آپ سے؟ ہم جس خطے میں رہتے ہیں کئی ہزار سال کی ثقافت ہے، اور وہ ہمارے اندر رچی بسی ہے، ہم اکھاڑ کے پھینکنا بھی چاہیں تو اتنی جلدی نہیں جائے گی۔ واہ، کیا اچھا آپ نے جملہ کہا، کب تک بھاگیں گے اپنے آپ سے؟ تو یہ بات ہے نا، تو یہ بات ہے۔ تو اب ذرا آپ پر بات کرتے ہیں، جو آپ کا اپنا آپ ہے، آپ شاعری کرتے ہیں اور بہت خوب شاعری کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی آپ شاعری کرتے ہیں، تو کچھ ہمیں ذرا یہ بتائیے پہلے کہ شاعر ہونا جو ہے یہ کیسے ہوا، یہ واردات کیسے ہوئی؟ مطلب کسی ناکام محبت نے شاعر بنایا؟ کیونکہ میں ناکام محبت کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ تو بچوں کے لیے بھی شاعری کرتے ہیں، تو اس میں تو ناکام اور کامیاب محبت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر بھی اگر ایسا کچھ ہے تو وہ بھی بتائیے۔ ہمارے ڈھابے پر دیکھیں کوئی آتا ہے۔ سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ محبوب خزاں صاحب کا ہم شعر سنا دیتے ہیں شاعر لوگ۔ آئے ہائے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو بات بالکل صحیح ہے۔ واہ، میرے ساتھ یہ معاملہ رہا، لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جین میں ہوتا ہے، آپ کی نسل میں نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بہت، میرے والد صاحب شاعر ہیں، میرے دادا بہت اچھے ہمارے دیکھنے والوں کو ان کے نام بھی بتائیں تاکہ۔ اچھا، والد صاحب کا عموماً میں ذکر نہیں کرتا، لیکن آپ اچھا، میری جو دادی تھیں وہ بھی بہت اچھے شعر کہتی تھیں، مرثیہ کہتی تھیں، اور کلام ان کا، غزلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے دادا بہت اچھے شاعر تھے، ہندوستان میں مہوی لکھنوی صاحب کے وہ شاگرد تھے۔ پھر پاکستان آئے تو یہاں پر جو مسائل میں الجھ کر، سماج کے مسائل میں، معاش کے مسائل میں، پھر وہ ادب سے اس طرح نہیں، ادب کی سماجیات سے نہیں جڑ سکے۔ ان کا نام نظام امینی، ان کا نام سید شبیہ الحسن تھا، اور نظام امینی وہ تخلص کرتے تھے۔ تو ان کا ایک شعر سناتا ہوں۔ بڑے بڑوں کو بہت دیکھنے کے بعد نظام، پتہ چلا کہ بڑے آدمی تو ہم بھی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ پھر ہمارے والد صاحب تک یہ سلسلہ گیا، میرے والد صاحب شعر کہتے ہیں، اور ہمارے جو تایا ہیں، بڑے بابا ہیں، جن کو میں بڑے بابا کہتا ہوں، میرے چچا، ان سب کے نام بتاتے جائیں تاکہ۔ میرے بڑے بابا جو ہیں وہ سید نہر الدین افضل صاحب ہیں، وہ اسلامی اسکالر ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اسلام کے موضوعات سے متعلق، اور سماجی موضوعات پر بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کے کالمز اور آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہمارے دو چچا ہیں، ان سب کی طبیعت میں موزونیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جب میں شعر سناتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو یا بڑے بابا کے بیٹے کو، تو ان سب میں موزونیت ہے۔ تو ہمارے گھر میں یہ جو موزونیت ہے، یہ شاید
صحیح بات ہے کہ ہماری جین میں ہے. ٹھیک. تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے گھر میں محفلیں ہوتی تھیں, نشستیں ہوتی تھیں, ان میں بیت بازی ہوتی تھی. بالکل. بڑے ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہوتے تھے اور شعر پر بات ہوتی تھی. کیا بات. تو ان محفلوں سے معلوم ہوا کہ شعر کوئی چیز ہے. شعر کے بارے میں پھر جاننے کا تجسس ہوا, جاننے کی کوشش کی, اور انہی محفلوں میں بیٹھ کے بس خاموشی سے دیکھتے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ خاموشی سے مومن کا تخلص کب آیا؟ مومن کا تخلص بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مومن خان مومن کے نام سے متاثر ہو کر لکھا گیا یا رکھا گیا. تو ان سے تو متاثر, ان کی شاعری ہم نے پڑھی اور کچھ نہ کچھ وہ ان کی شاعری متاثر کرنے والی ہے. غالب بھی ان کے مداح تھے, آپ کو پتہ ہے نا. ان کی شاعری متاثر کرنے والی ہے, لیکن میرا جو تخلص ہے یہ میرا نام ہے. اچھا. میرے دادا نے میرا نام رکھا عبد الرحمن المومن, سید عبد الرحمن المومن. ٹھیک. اب جب مومن نام کا ذکر آیا تو 4 نام اور بتانے پڑتے ہیں. میرے جو بڑے بابا کے بیٹے ہیں, وہ بڑے بھائی ہمارے, ان کا نام ہے سید عبداللہ المسلم. میرا سید عبد الرحمن المومن. مجھ سے چھوٹے والے کا سید عبد الرحیم المتقی. اس سے چھوٹا جو ہے وہ ہے سید عبد المالک المحسن. تو یہ 4 درجات ہیں. یہ ہمارے دادا نے چاہا کہ ان کے پوتوں میں یہ خصائص آئیں, یہ خصوصیات آئیں, تو انہوں نے یہ نام رکھے. اور جب میں شعر کہنے لگا تو سوچا نہیں کہ تخلص رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اسی نام سے شعر کہنے لگا. مشاعرے میں پہلی بار جب نام لکھوایا, سننے والوں نے خود ہی طے کر لیا کہ یہ تخلص ہے, جیسے میں نے طے کر لیا. بالکل. اور پھر یہ بن بھی گیا تخلص. ظاہر ہے جو مقطع ہوتے ہیں ہماری غزلوں کے, اس میں ہم یہی نام کا حرف یا حصہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جس مومن کے ساتھ آپ کی اگر یہ رواداری بن رہی ہے اور تعلق نکل رہا ہے, وہ بھی برا سودا نہیں ہے. لیکن انفرادیت قائم رہے, یہ بہت ادب میں انفرادیت قائم رہنا ضروری بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے. جب میں نے شعر کہنا شروع کیے تو ابتدا میں نے یہی تخلص رکھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی مومن خان مومن کے کھاتے میں تمہارے شعر چلے جائیں گے اور تم تو بالکل دب کر رہ جاؤ گے. میں نے اپنے والد صاحب سے بات ڈسکس کی. انہوں نے پھر کہا کہ اگر شاعری میں جان ہوگی, کیا بات ہے, تو پھر وہ رہے گی, ورنہ رہنے کی کیا ضرورت ہے تمہاری شاعری. خالی نام سے شاعری تھوڑی چلتی ہے. کیا ضرورت کیا ہے, اگر تمہاری شاعری اس قابل نہیں ہے کہ وہ رہے یا وہ کسی دوسرے شاعر کے کھاتے میں جانے کے لائق ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے شاعری کرنے کی یا اس کے باقی رہنے. یہ صفاق بات تھی, لیکن بڑی درست بات تھی. آپ کا رخ تعین اس سے ہو گیا نا. بالکل. یہ بڑی بات. تو کچھ سنائیے, آپ نے یہ کچھ چیزیں بچوں کے لیے لکھی. بچوں کے لیے جو میں نے کچھ نظمیں لکھی, اس میں بڑوں کے لیے جو آپ نے لکھا وہ بھی سنوں گا, لیکن پہلے ہی اور چائے بھی تھوڑی سی طویل نظم ہے, اور تھوڑا سا اقتباس سنائیے اس میں سے کچھ, تاکہ ہمارے لکھا ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نہیں رہتا, غزلیں تو ذہن میں ہوتی ہیں. یہ ہمارے ساتھی کے مدیر تھے محمد طارق خان صاحب. جی. انہوں نے مجھے بچوں کی طرف مائل کیا لکھنے کے لیے. ٹھیک. تو یہ نظم ہے, گرمیاں آ گئیں مل گئیں چھٹیاں. کہانی ہے یہ. ٹھیک ہے. ہم نے گرمیاں آ گئیں مل گئیں چھٹیاں, ہم نے سوچا کہ اس بار جائیں کہاں. عائشہ نے کہا کیوں نہ چلیے سوار. واہ. بولی امی بہت ٹھیک کی تم نے بات. میں یہ کہنے لگا چلیے نانی کے گھر. ریل گاڑی میں ہم سب کریں گے سفر, ہم کریں گے سفر میں بہت سے مزے. میں ٹکٹ بک کرا لیتا ہوں نیٹ سے. بابا کہنے لگے اتنی جلدی بھی کیا, 1-2 دن گزر جائیں پھر سوچنا. امی بابا نے کر ہی لیا فیصلہ, چھٹیاں اب منائیں گے ہم کس جگہ. طے ہوا جائیں گے اب کے نانی کے گھر. کوئی کرتا بھی کیا اب اگر اور مگر. امی بابا جو کہہ دیں وہی ٹھیک ہے. عائشہ نے بھی سوچا یہی ٹھیک ہے. بک کرائے گئے اب ٹکٹ ریل کے, پھر جو آیا علی دھوپ میں کھیل کے. عائشہ نے علی کو بتایا کہ کل شام کو جائیں گے ہم یہاں سے نکل. خوش ہوئے سب کے سب اور تیار بھی, تھا عجب وہ مسرت کا اظہار بھی. ریل میں ہو گئے ہم سبھی جب سوار, ریل کرنے لگی پھر ذرا انتظار. کیا بات. تھوڑی ہی دیر میں ریل چلنے لگی اور باتیں ہواؤں سے کرنے لگی. کھیت کھلیان تھے راستے میں جہاں, یک بیک رک گئی ریل جا کر وہاں. میں نے کھڑکی سے دیکھی عجیب ایک شے, عائشہ نے بھی دیکھا کہا بلب ہے. ہم وہیں ریل سے پھر اترنے لگے اور اس بلب کا پیچھا کرنے لگے. بلب اڑتے ہوئے دور جانے لگا, ایک جنریٹر اس کو بھگانے لگا. ہم ابھی اس کے نزدیک پہنچے ہی تھے, کوئی مجھ کو ہلانے لگا زور سے. ہم ابھی اس کے نزدیک پہنچے ہی تھے, کوئی مجھ کو ہلانے لگا زور سے. میں نے دیکھا علی تھا میرے سامنے,
اس نے مجھ سے کہا بھائی کب جائیں گے؟ پہلے میں اس کو حیرت سے تکنے لگا، پھر کہا میں نے یعنی یہ سب خواب تھا؟ واہ! میں نے اس سے کہا شام میں جائیں گے، بلب بھی راستے میں نظر آئیں گے۔ اب علی مجھ کو حیرت سے تکنے لگا اور کہنے لگا بھائی کیا خواب تھا؟ میں اسے خواب اپنا سنانے لگا، بس دیکھا تھا جو وہ بتانے لگا۔ میری امی بھی کچھ دیر میں آ گئیں، خواب میرا سنا تو وہ ہنسنے لگیں۔ واہ! وہ تھا جگنو جسے بلب سمجھے تھے تم، کیا بات ہے! دوپہر کے اجالے میں ہوتا ہے گم۔ جلدی تیار ہو آج چلنا بھی ہے، رات سے پہلے ہم کو نکلنا بھی ہے۔ اب میں جاتا ہوں نانی کے گھر جب کبھی، ساتھ جاتی ہے وہ خواب کی رات بھی۔ کیا بات ہے! واہ واہ واہ! کیا بات ہے بھائی، واقعی اس میں آپ نے پوری کہانی سنا دی اور کلام کا کلام ہے، تو کیا بات ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اب آپ شاعری جو کر رہے ہیں، کیا ان دنوں شاعری آپ کا دل چاہتا ہے کرنے کو، اور اب تک جو شاعری کی ہے کن موضوعات کو جو ہے آپ نے مخاطب کیا ہے اس میں، وہ کچھ بتائیے۔ پرسوں ترسوں میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نوجوان شاعر ہیں ثانی سید جی، تو کہہ رہے، ہم بات کر رہے تھے کہ شاعری ہم کیوں کرتے ہیں۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اظہار کے لیے کرتے ہیں، کچھ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ایک ذریعہ مل گیا ہے اظہار کا تو اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن موضوعات کا کیا تعین کیا جائے، تو شاعری میں جو غزل کا شاعر ہوتا ہے جی، وہ تو ایک رو میں کہتا ہے، رو میں جو اس کے خیالات آتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر غزل ہوتی جاتی ہے۔ یا نظم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک خیال آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے اس کو مربوط کر کے نظم کی شکل میں کاغذ پر اتار دیا۔ تو کوئی موضوعات تو ذہن میں نہیں ہوتے کہ کن موضوعات پر شاعری کی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سماج میں، ہم جس سماج کا حصہ ہیں، جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے، یقیناً وہ شاعر کی زندگی پر، شاعر کی شاعری پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہی سب چیزیں جس ماحول میں ہم بڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ ماحول ہماری شاعری پر شاید اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ شاعری میں شاید سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو نظر بھی آتا ہے۔ اچھا، تو کچھ سنائیے اب اپنا جو کلام ہے آپ کا۔ میں ایک غزل سناتا ہوں۔ جی، غزل آپ کی مرغوب ہے میرا خیال ہے، زیادہ آپ غزل کہتے ہیں۔ میں نے غزل ہی کہی، جب پہلا شعر کہا وہ غزل کا ہی شعر تھا، پھر پہلی غزل ٹھیک کہی، اس کے بعد میں بچوں کے لیے کچھ نظمیں کہیں اور کچھ خاص موضوعات کو دیکھتے ہوئے یا کسی چینل کے لیے یا ریڈیو کے لیے۔ وہ نظم میں نے ابھی تک جو کہی ہے وہ مجبوری کے تحت کہی ہے یا طے کر کے کہی ہے۔ غزل آپ کو محبوب ہے، یہ تو اندازہ ہو رہا ہے، تو جی ارشاد۔ زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، واہ! زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے۔ کیا بات ہے! زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے۔ واہ! یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے، ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی پڑی ہے۔ کیا بات ہے! ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی پڑی ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی پڑی ہے۔ کیا بات! فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی پڑی ہے، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی پڑی ہے۔ ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی پڑی ہے۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پر۔ تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، واہ واہ! تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی۔ واہ واہ! تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے شعر، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے۔ کیا بات ہے! وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب۔ مومن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔
جی ہاں، تو بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ عبدالرحمن مومن ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے ادب پر. اچھا میرے پاس مومن سوالات تو بے شمار ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں جو ادب نصابی کتب میں شامل ہے اس کا معیار کیا ہے، بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن فی الحال ظاہر بات ہے ٹائم کم ہے تو کسی دوسرے موقع پہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں مجھے بتائیے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو اب تازہ رسالے نکل رہے ہیں اور اس میں جو ادب شائع ہو رہا ہے یا جو لکھا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس وقت پاکستان بھر سے تقریباً 30 سے زائد رسائل شائع ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو مستقل شائع ہو رہے ہیں، تواتر کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں، کچھ میں تعطل آ جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ یہ کام ایسا ہے کہ اس سے کوئی مالی منفعت نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہے بالکل. تو اس کو چلانا اور اس کو آگے بڑھانا، لے کے چلنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جو بڑے ادارے، کمرشل ادارے جنہیں کہا جائے، جیسے ہمدرد ہے، وہ نونہال کے پیچھے ہے. اس کے علاوہ آپ کا پھول ہے، نوائے وقت کا پرچہ ہے، تعلیم و تربیت ہے، فیروز سنس کا. آج کل ایک لاہور سے ایک پرچہ شروع ہوا ہے الف نگر کے نام سے. اچھا. جس کے پیچھے عمیر احمد صاحبہ کی پروڈکشن ہاؤس ہے. اچھا. تو یہ پرچے چل رہے ہیں، شائع ہو رہے ہیں، کاغذ پر آ رہے ہیں. ابھی جو حالات کورونا کے حالات آئے تو ان میں بہت سارے پرچے شائع نہیں ہو سکے اور ظاہر ہے اس میں ترسیل کے مسائل تھے. تو کچھ پرچوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو آن لائن پیش کر دیا. ویسے ان میں بھی میرا خیال ہے الف نگر نے ماہ جون میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آن لائن شمارہ شائع کر دیں یا قارئین تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اس وقت نونہال یا دیگر رسائل بچوں کے لیے آن لائن اشاعت کی طرف نہیں گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آن لائن اشاعت کی طرف بھی جانا چاہیے اور بڑے اداروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو نئے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جتنا کام ہو رہا ہے وہ قابل تعریف ہے. سرکار کچھ کام کر رہی ہے. اس پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرچہ ادبیات اطفال کے نام سے شائع ہو رہا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس میں لکھنے والے ہیں انہیں جو معاوضہ ادبیات میں شائع ہونے والے ادیبوں اور شعراء کو ملتا ہے وہ ادبیات اطفال میں شائع ہونے والے بچوں کے ادیبوں اور شاعروں کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اگر کوئی بچہ آج ہمارا پروگرام سن کے آپ کو کہانی بھیجنا چاہتا ہے اور آپ کی جب ایپ آ جائے گی تب تو بہت آسان ہو جائے گا، لیکن ابھی اگر جب تک ایپ نہیں لانچ ہوتی اور کوئی کہانی بھیجنا چاہتا ہے یا ایپ اگر کسی کی رسائی ایپ تک نہیں ہے وہ ویسے ہی دیکھ کر آپ کو یہ کہانی بھیجنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے. اگر اس کے پاس ہمارا رسالہ موجود ہے تو رسالے میں فون نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے. تو اس پہ جا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ میں یہ بتا دوں کہ SATHEEMAGAZINE یا NE آپ یہ لکھیں گے گوگل پہ جا کے تو ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. ویب سائٹ پہ جا کر آپ ہم سے پھر ہماری تحقیقات بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ جو کہانیاں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور ہمارے ای میل ایڈریس پر، ہمارے دفتر کے ڈاک کے پتے پر اپنی تحریریں بھیج سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے خصوصی گوشہ شائع کرتے ہیں اپنے رسالے میں آپ کی تخلیق کے عنوان سے. ٹھیک ہے. جس میں نو آموز لکھنے والوں کی تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے اور اگر ان کی تحریر میں کچھ کمی یا کوئی فنی طور پر تراش خراش بھی کر کے اسے شائع کرتے ہیں. اور کوئی بات اگر بچوں کو بتانی ہو تو ہماری مجلس ادارت اس کے ساتھ ہی بچوں کو کال کر کے ان کی تحریروں کے بارے میں رائے بھی دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور بچوں کو میرا خیال ہے لکھنا چاہیے. اور ہم ابھی پیکیج میں دیکھ بھی رہے تھے کوئی رائٹر کانفرنس کرائی تھی آپ نے، وہ ساتھی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نوجوان تو شائع کر رہے ہیں لیکن یہ ہر 2 سال میں اپنے رائٹرز کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. اچھا. عام طور سے بچوں کے جو ادب میں رسائل شائع ہو رہے ہیں وہ اپنے رائٹرز کو معاوضہ نہیں دے پاتے اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے معاوضہ دینا. آپ کیا دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی معاوضہ ہم نہیں دے پاتے. تو اپنے رائٹرز کے لیے وقتاً فوقتاً ہم کچھ تقاریب کرتے ہیں جس میں انہیں بلاتے ہیں اور ہر 2 سال میں ایک ایسی تقریب کرتے ہیں جس میں ہم اپنے رائٹرز کو مدعو کرتے ہیں اور بھی بچوں کے لکھنے والوں کو مدعو کرتے ہیں. اس میں جو پورے 2 سال میں 1 سال میں جو بہترین تحریریں شائع ہوتی ہیں، بہترین نظمیں، بہترین مضامین، ان کے لکھنے والوں کو ہم ایوارڈز دیتے ہیں اور اس میں بڑے ادیبوں کو بلاتے ہیں. اس سے بچوں کے ادیبوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت اچھا وہ سلسلہ. نہیں یہ بہت اچھا ہے. اور آج یہ ساری گفتگو آپ سے کر کے بڑی دل کو ڈھارس ملی کہ ابھی بھی جو ہے وہ کچھ دیوانے موجود ہیں اور جنون کا یہ سفر جاری و ساری ہے. تو دیکھیں آپ سے گفتگو کر کے وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا اور اب وقت آ گیا کہ ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے میں آپ سے ایک غزل اور
اچھا میں ایک کام اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا ڈسکس ہو جائے. ایک بچوں کا رسالہ انگریزی میں بھی بچوں پر کام ہو رہا ہے, وی شائن اسمیش اور کچھ رسائل شائع ہو رہے ہیں. تو وی شائن ایک معیاری پرچہ ہے جو شائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسی ادارے کے تحت ایک اچھی بات یہ ہے کہ پرائمری کے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلی سے 5ویں تک کے بچے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پرچہ تیار کیا جاتا ہے جو جگمگ تارے ہے. ہمارا جو رسالہ ہے عام طور سے یہ 5ویں سے 10ویں تک کے بچے, انٹر تک کے بچے پڑھتے ہیں جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے جگمگ تارے ایک اچھا پرچہ ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی سجیشن ہے. آپ کا بہت شکریہ اور میرے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ہماری کوششوں کو. تو مومن بہت شکریہ, آپ آئے, وقت نکالا, آپ نے اتنی پر مغز گفتگو کی اور ہمیں اتنی ساری معلومات دی. تو جاتے جاتے آپ سے فرمائش ہے کہ آپ ہمیں اپنی غزل سنائیں اور ہمارے دیکھنے والوں سے بھی آپ جو ہے اجازت لیں اور میں بھی اجازت لیتا ہوں. تو بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ جہاں بھی ہوں گے اپنا خیال رکھیں گے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے اور اگلے پروگرام میں پھر کسی ایسے ہی مہمان کے ساتھ پرمغز گفتگو ہم کریں گے. تو اب سنتے ہیں مومن کی غزل اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اور مومن اجازت لیں گے. میں کچھ اشعار سناتا ہوں. آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں. آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں. آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں. لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو, لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو,